Assalamu alaikum and welcome to your own channel Melody of Divine, and for all of you a lot of dua from the core of our heart. हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो सब्सक्राइब इट ताकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फौरन कही जानी चाहिए तो वहां बताई जा सकें। किताब बातें मेरे मुराद की कि आज एपिसोड 14 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ये है कुरान का इल्हामी तर्ज कलाम और इल्म सीना, गुस्सा, तवक्कुआत और तकब्बुर की हकीकत, नस्मा, औरा और जिस्म मिसाली का साइंसी फ़र्क, तख्लीकी निज़ाम, प्रिंटिंग प्रेस और किन का रिकॉर्ड, हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह के तसर्रुफ़ात और मुक़द्दर की एडिटिंग और मुराक़बा हॉल का निज़ाम और इस्तग़ना की ताकत, डॉक्टर मक़सूदुल हसन अज़ीमी की। ये किताब पढ़ने वाला खुद को अपने आप को मुर्शद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह के क़ुर्ब महसूस करता है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। उम्मीद है सब सुनने वालों को आज की गुफ्तगू बहुत पसंद आएगी। हाँ, तो शुरू करते हैं। आज हम जिन माख़ज़ात पर बात करने जा रहे हैं वो वाकई हमारी आम मादी सोच को हिला देने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हम देखें तो आम तौर पर दुनिया को सिर्फ वहां तक मानते हैं जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं। सही बात है। असल में आज की गुफ्तगू हमें बताती है कि हकीकत इस मादी पर्दे के पीछे चलने वाले एक इंतहाई मुनज़्ज़म और साइंसी निज़ाम में छुपी है। अच्छा, इसी मादी सोच को चैलेंज करने वाली एक बात माखज़ के बिल्कुल आगाज में ही है। जी, जहां मुर्शिद करीम अपनी किताब नज़रिया रंगो नूर और लोहे कलम की तदवीन का जिक्र करते हैं, वो फरमाते हैं कि कलम में जो बार बार तकरार होती है, यानी रेपिटिशन होती है, जी, वो दरअसल इंसानी शऊर की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। एक दिलचस्प मिसाल सामने आती है कि जब हम कोई पेचीदा मैनुअल या हिदायतनामा पढ़ते हैं तो अहम बातें बार बार दोहराई जाती हैं। हाँ, जाहिर है। तो क्या कुरान की तकरार भी इंसानी शूर की इसी कमजोरी को मद्देनजर रखकर की गई है? और एक और बात जिसमें मुझे थोड़ा इख्तिलाफ महसूस हो रहा है, वो फरमाते हैं कि जब से कुरान की तफसीर लिखी जाने लगी तो मुसलमानों पर जवाल आ गया। अच्छा, मैं समझती हूँ आपका सवाल। यानी एक आम कारी के तौर पर मैं तो ये सोचता हूँ कि इल्मी तहकीक और तफसीर तो कलाम को महफूज करती है ना। अगर हम तशरीह नहीं करेंगे तो क्या असल पैगाम वक्त के साथ ज़ाया नहीं हो जाएगा? ये बज़ाहिर बड़ा मुतज़ाद लगता है, लेकिन इसके पीछे काम करने वाली नफ्सियाती और रूहानी साइंस को समझने की कोशिश करें। मसला इल्म को महफूज करने का नहीं है। अच्छा, तो फिर मसला क्या है? मसला उस ज़ाविये का है जो तफसीर के ज़रिए मुसल्लत किया जाता है। देखिए, इल्हामी कलाम अपनी नोयत में मल्टी डायमेंशनल होता है, कसीरुल जहती। सही। जब कोई इंसान उसकी तफसीर लिखता है तो वो शऊरी और लाशऊरी तौर पर कलामे इलाही को अपने मखसूस ज़हनी सांचे में कैद कर देता है। यानी अपने दौर और अकीदे की हुदूद में ले आता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक लम्हदूद पैगाम एक महदूद इंसान की राय बनकर रह जाता है, और इससे होता क्या है कि कारी खुद तफक्कुर करना छोड़ देता है। अल्लाह। यानी हम कलामे इलाही के बराह रास्त तजुर्बे के बजाय किसी और इंसान के तजुर्बे को हतमी सच्चाई मान लेते जी हैं। बिल्कुल, और इसीलिए माखज़ में गौतम बुद्धा की बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी तालीमात तहरीरी शक्ल में नहीं छोड़ी। वाह! उन्होंने किताब क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उन्होंने इल्मे सीना का रास्ता चुना, नॉलेज ऑफ द चेस्ट। इल्मी सीना सिर्फ जुबानी कलामी बातें याद रखने का नाम नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये दरअसल एक फ्रीक्वेंसी है, एक तवानाई का तबादला है जो एक सीने से दूसरे सीने में बगैर किसी मिलावट के मुंतकिल होता है। माशाल्लाह। यानी इस तरह फिरके और तफरका नहीं बनता। सही समझे आप। जब इल्म सीना बसीना मुंतकिल होता है तो उसमें ज़ाती तशरीह की वो मिलावट शामिल नहीं होती जो बाद में फ़िरका वारियत का बाइस बनती है। और तकरार या बातों को बार बार दोहराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसानी शऊर बैक वक्त पूरी हकीकत हज़म नहीं कर सकता। अच्छा। उसे एक ही बात मुख्तलिफ ज़ावियों से समझानी पड़ती है ताकि वो उसके लाशऊर का हिस्सा बन जाए। ये वाकई हैरत अंगीज है। जी, और इसीलिए इल्हामी कलाम को उसकी असल शक्ल में कबूल करना ज़रूरी है। अच्छा, अब इल्म और शऊर की इस बात से निकलकर हमारी गुफ्तगू ज़रा इंसानी रवैयों की तरफ आती है। माखज़ में कराची की एक हड़ताल का जिक्र है, जिसके तनाज़र में मुर्शिद का मुरीद को रोकने का कहना और फिर गुस्से पर काबू पाने की तलकीन करना। हाँ, वो वाक़या बड़ा सबक आमोज़ है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम अक्सर
ان لوگوں پر غصہ کیوں کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں؟ مرشد کی وہ جو سیڑھیوں والی مثال ہے، اسٹیئر کیس انالوجی، اس حوالے سے بتائیے کہ کیا ہم دوسروں سے اپنی رفتار کے مطابق دو سیڑھیاں چڑھنے کی توقع رکھ کر خود ہی اپنے لیے غصہ پیدا نہیں کرتے؟ آپ نے بالکل ٹھیک نس پکڑی ہے۔ غصے کی اگر بنیاد کو کھول کر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف توقعات پر کھڑی ہے۔ یعنی ایکسپیکٹیشنز۔ جی، ہم ایک فرضی معیار مقرر کرتے ہیں جسے ماخذ میں اندر چھپتا ہوا مولوی کہا گیا ہے۔ اندر چھپا ہوا مولوی، یہ بڑی عجیب ٹرم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھاتی ہوں۔ یہ مولوی دراصل ہماری وہ تجزیاتی اور شکی سوچ ہے جو ہر وقت دوسروں کو تولتی رہتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا یا کیسا بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، یعنی شک اور وسوسے کی علامت ہے یہ مولوی۔ بالکل۔ اور جب کوئی دوسرا شخص ہماری اس فرضی توقع کے خانے میں فٹ نہیں آتا تو ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور وہ ٹھیس غصے کی شکل میں باہر آتی ہے۔ جی ہاں، اصل میں غصے کی جڑ کبر ہے، یعنی غرور۔ جب ہم توقعات ختم کر دیتے ہیں تو غصہ پانی کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پانی کی طرح نرم۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی ضد نہیں ہوتی، وہ جس برتن میں جاتا ہے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اپنی اصل حقیقت یعنی نمی اور شفافیت کو نہیں کھوتا۔ واہ کیا بات ہے! یعنی جب ہم جذباتی پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں تو دنیا کی طرف ہمارا رویہ ہی بدل جاتا ہے، اور یہاں سے ماخذ ایک نئے حصے میں داخل ہوتا ہے۔ جی بالکل، دنیا کی طرف رویے کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں جوتوں کا کارخانہ اور ایک فرضی، کیا وہ واقعی کی ایک کورین کمپنی تھی جس نے 12 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کی پیشکش کی تھی؟ جی، وہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے وہاں۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ایک طرف اتنی بڑی سرمایہ کاری اور منافع کی پیشکش ہے، اور دوسری طرف مرشد کا صرف آنکھیں موند کر یہ فرمانا کہ انہیں بتا دیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں۔ یہ جملہ کس قدر گہرا ہے! یہ واقعی بہت گہرا اور طاقتور جملہ ہے۔ اسے روحانیات میں استغنا کہتے ہیں، بے نیازی۔ اچھا، استغنا۔ اور یہ سورہ اخلاص کے حوالے سے خلوص کی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ تلاوت اور ترجمہ تو اس کا سب پر واضح کرتا ہے کہ یہ کیسی بے نیازی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، ایک فقیر کی نظر میں دنیا کے کروڑوں روپے روحانی اخلاص اور اللہ کے ساتھ تعلق کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں رکھتے۔ صحیح بات ہے، یعنی جب کسی کو اللہ کی بے نیازی کا تھوڑا سا بھی حصہ مل جائے تو یہ مادی دولت کیا معنی رکھتی ہے؟ بالکل۔ غریب اور چھوٹے ذہن کا انسان ہمیشہ دوسروں کو شیئر نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ مانگنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور فقیر دراصل کائنات کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کا استغنا ایک ایسی مغناطیسی کشش پیدا کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے بغیر اس کی طلب کے۔ ماشاءاللہ، واقعی مادی دنیا کی اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کائنات کے اس غیر مرئی اور ماورائی نظام کی بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، جسے ہم میٹا فزکس کہتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ حصہ ہے ماخذ کا۔ دیکھیں، ماخذ میں نسمہ، اورا اور جسم مثالی پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن میری الجھن کو دور کرنے کے لیے مرشد نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کرنٹ اور چنگاری کی مثال۔ ہاں، تو سامعین کے لیے ذرا واضح کریں کہ نسمہ اور اورا کا اصل فرق کیا ہے اس مثال کی روشنی میں۔ اچھا، میں سمجھاتی ہوں۔ یہ سائنسی فرق سمجھنا تھوڑا توجہ مانگتا ہے۔ سب سے پہلے نسمہ کو لیں۔ جی، نسمہ وہ برقی مقناطیسی میدان یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے جو ہمارے مادی جسم کی بنیاد ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ بالکل، آپ اسے ایک خاکہ یا بلو پرنٹ سمجھ لیں۔ یہ مسلسل حرکت میں ہے، بالکل تار میں دوڑنے والے کرنٹ کی طرح، اور اس کرنٹ کے اوپر ہمارا یہ گوشت پوست کا جسم کھڑا ہے۔ صحیح۔ تو پھر اورا کیا چیز ہے؟ چنگاری کہاں سے آئی؟ اورا ایک عارضی اور تغیر پذیر شے ہے، یعنی بدلتی رہتی ہے۔
جب آپ کوئی خاص خیال سوچتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں یا بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کے نسمہ سے ایک خاص قسم کی توانائی خارج ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے تار میں کرنٹ گزرتے ہوئے کوئی رکاوٹ آئے تو سپارک پیدا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی، وہ سپارک یا چنگاری دراصل اورا ہے۔ یہ آپ کی وقتی جذباتی اور ذہنی کیفیت کا رنگین اظہار ہوتا ہے جسے روحانی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ حیران انگیز۔ تو پھر یہ جسم مثالی کیا ہے جسے ایسٹرل باڈی کہتے ہیں؟ جسم مثالی ان دونوں سے بالکل الگ ایک مکمل وجود ہے۔ یہ روشنیوں سے بنا وہ جسم ہے جس پر ٹائم اور سپیس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ یعنی وقت اور فاصلہ اسے نہیں روکتے؟ بالکل، اور یہ وہی وجود ہے جو رات کو خواب میں نکلتا ہے ہمزاد کے روپ میں۔ جسم کے گرد روشنیوں کا حالت و نسمہ ہو گیا، لیکن جو ٹریول کرتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ اچھا، میں یہاں رک کر ایک بڑی پریشان کرنے والی بات پر آنا چاہتا ہوں جو ماخذ میں کی گئی ہے۔ سامعین کی توجہ بھی اس جانب دلانا چاہوں گا۔ جی پوچھیں۔ وہاں لکھا ہے کہ 11.5 لاکھ افراد میں سے کوئی ایک روحانی بنتا ہے۔ ہاں، یہ اسٹیٹ وہاں موجود ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات انسان کو مایوس نہیں کرتی؟ یہ تو روحانی مسائی کی اہمیت کو ہی ختم کرنے والی بات لگتی ہے کہ ہماری باری تو آئے گی ہی نہیں۔ دیکھیں، یہ مایوس کرنے والی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ اصل میں روحانی راستے کی حساسیت کو واضح کرتی ہے۔ عام طور پر لوگ کچھ خواب دیکھ کر خود کو ولی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں، اکثر لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے۔ ماخذ اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ ایک ہے عقیدت کی بنا پر دیکھا گیا خواب جو صرف دماغ کی پیداوار ہے، اور دوسرا ہے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زیارت کرنا یا جس میں مثالی پر شعوری کنٹرول حاصل کرنا۔ صحیح، یعنی ہر خواب روحانیت نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ 11.5 لاکھ میں ایک کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر استقامت اور سچائی سے چلنے والے لوگ واقعی بہت کم ہیں جو اپنی انا کو فنا کر کے اس مقام تک پہنچیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اب اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے جہاں روحانی کمال حاصل ہو جائے تو پھر وہ کائنات پر تسلط کیسے کرتا ہے؟ یہ بہت ہی گہرا حصہ ہے اس کتاب کا، اولیاء اکرام کی کرامات کی سائنسی توجیہ۔ جی بالکل۔ ماخذ کا 5واں حصہ اسی بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کائناتی نظام کی ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کا پتے میں زندگی کی لہر دوڑانا یا لنگری کی ٹانگ ٹھیک کرنا کیسے ممکن ہوا؟ یہ واقعی عام عقل کو دنگ کر دینے والی باتیں ہیں۔ میں ایک تصور پیش کرتا ہوں جو ماخذ میں ہے، چھپائی کی مشین یعنی پرنٹنگ پریس کا اور ٹوٹی ہوئی دائی کا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کیا اولیاء کاغذ کی سلوٹیں ٹھیک نہیں کرتے بلکہ مشین کی ڈائی بدل دیتے ہیں؟ یہ کن کا ریکارڈ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، کائنات کا ہر لمحہ اور ہر منظر مسلسل تخلیق ہو رہا ہے۔ کن یعنی ہو جا، اس کی آواز ایک بار نہیں دی گئی تھی بلکہ ہر پل ہر حرکت کے لیے الگ الگ کن کا ریکارڈ بج رہا ہے۔ سبحان اللہ، مسلسل تخلیق۔ جی، اب اسے پرنٹنگ پریس کی مثال سے سمجھیں۔ اگر چھپ کر آنے والے کاغذ پر کوئی خرابی ہے، مثال کے طور پر کوئی لنگڑا ہے، تو ایک ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر تو بس ٹانگ کا علاج کرے گا، یعنی کاغذ پر لگی ہوئی داغ کو ٹھیک کرے گا۔ بالکل وہی مرہم پٹی کرے گا۔ لیکن اولیاء اکرام اس کاغذ کو نہیں چھیڑتے، وہ سیدھا پرنٹنگ پریس کے اندر جاتے ہیں۔ واہ! وہ دیکھتے ہیں کہ مشین کے اندر جو حرف یا ڈائی لگی ہوئی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کاغذ خراب چھپ رہا ہے۔ وہ اپنے تصرف سے اس ڈائی کو ہی بدل دیتے ہیں، نئی صحت مند ڈائی لگا دیتے ہیں۔ تو جب اگلا کاغذ چھپتا ہے تو وہ انسان ٹھیک ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، کیا زبردست مثال ہے یہ، کائنات کی ہیکنگ کی نہیں بلکہ اوریجنل کوڈ کی ایڈیٹنگ کی۔ جی ہاں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں وزیر حضوری کہا گیا، ان کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ؟ ذرا سامعین کو تفصیل سے بتائیں۔ ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور اس کی بیوی روتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ آپ نے کیا کیا؟ اس قیدی کی سزا اسے خواب میں ہی پوری کروا دی۔ یعنی خواب میں پھانسی دے دی گئی؟ جی بالکل، اس نے خواب میں موت کی تکلیف، وہ گھٹن اور پھانسی کا پورا عمل محسوس کیا۔
اور جب وہ جاگا تو اصل مادی دنیا میں اسے آزاد کر دیا گیا کیونکہ اس کی موت کا مقدر خواب میں پورا ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، حیرت انگیز۔ یہ تو ایسی ایڈیٹنگ ہے جیسے کسی فلم کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے کہ مناظر کو آگے پیچھے کر دیا مگر مقدر کی شرط پوری ہو گئی۔ ایگزیکٹلی اللہ کے مقرب بندے مقدر کی فلم میں اسی طرح مناظر کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کن کے ریکارڈ تک رسائی رکھتے ہیں۔ اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتنے بڑے روحانی تصرفات کے بعد ایک مرشد کی روزمرہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ یعنی کائنات چلا رہے ہیں اور پھر عام زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ واقعی بڑا عجیب کنٹراسٹ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ وہی نا، یعنی ٹریفک میں گاڑی چلانا، بجلی کے کھمبے لگانا، اور مجھے سب سے زیادہ تجسس اس بات پر ہوا کہ روحانی بزرگوں کو عام لوگوں کے گھورنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یعنی اتنی طاقت اور لوگ گھور لیں تو مسئلہ؟ دیکھیں، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ پیور سائنس ہے۔ ایکس ریز کی مثال یاد کریں۔ جی جی۔ ایک روحانی بزرگ کے اندر سے مسلسل ایک بہت لطیف اور طاقتور روشنی خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں کی طاقت یا ان کا اورا بہت پاکیزہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ اب جب عام لوگ جن کے اندر طرح طرح کی دنیاوی آلودگی، غصہ، حسد اور پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ جب انہیں گھورتے ہیں تو ان کے گندے اورا کی لہریں اس لطیف روشنی سے ٹکراتی ہیں۔ اوہ، تو یہ ایک قسم کا کلیش ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس فرکشن یا ٹکراؤ سے ان کے مادی جسم کو اور اعصابی نظام کو شدید تکلیف اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے انہیں اپنی پرائیویسی کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا نظام بیلنس میں رہے۔ واو، کیا پوائنٹ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر قربت الہی کے باوجود اولیاء کرام عام عوام کی طرح بیمار ہوتے ہیں، علاج کرواتے ہیں اور روزمرہ کے معمولات سے گزرتے ہیں۔ جی، کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے مادی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے، انہیں فالو کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ماخذ میں مراقبہ ہال کی وسیع و عریض تنظیمی ڈھانچے کا ذکر ہے، خطوط کے جوابات، روحانی ڈائجسٹ اور ہزاروں دکھی دلوں کا مداوا کرنے کا منظم نظام، یہ سب دکھاتا ہے کہ خدمت خلق ان کا اصل مشن ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پر گفتگو اس نقطے پر سمیٹتی ہے کہ پیر و مرشد کی اس غیر جانبدار طرز فکر کو اپنانا ہی مرید کی اصل کامیابی ہے۔ صرف کرامات کی امید رکھنا کافی نہیں، بلکہ ان جیسا استغنا اور بے لوث خدمت کا جذبہ اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ماخذ پر اس مکمل گفتگو اور جملہ بہ جملہ تشریح کے بعد چھوڑتے ہیں آپ کو ایک آخری فکر انگیز نقطے کے ساتھ۔ جی بالکل، غور کرنے والی بات ہے۔ ذرا سوچئے، آج کی اس مشینی زندگی میں ہمارے اندر وہ کون سا چھپا ہوا مولوی یا وسوسہ ہے جو ہماری روحانی ترقی کی راہ میں دیوار بنا ہوا ہے؟ اور کیا ہم نے کبھی اپنے مقدر کی پرنٹنگ پریس کی خرابی کو اندر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارا واٹس ایپ چینل لازمی سبسکرائب کریں جو کہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تاکہ آپ تک کچھ اہم معلومات فوراً پہنچائی جا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کے دل معرفت کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو اور فارورڈ اٹ ٹو the ones whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content جو کہ آپ کو سکھاتا اور آپ کے نرشمنٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوح قلم کے پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی اور سنی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کے سنیے۔ بہت دعا کے ساتھ، اللہ حافظ ٹو آل۔